अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आइए कुरान सीखते हैं कि हल्का नंबर 2 में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम कुरान करीम तभी सही पढ़ सकते हैं जब हमारे हुरूफ़ तहज्जी सही होंगे। हुरूफ़ तहज्जी अलिफ बा ता सा को कहते हैं या तक। अगर इनमें से कोई हर्फ हम अपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ, उसके मखरज के साथ अदा नहीं करेंगे तो माना बदल जाते हैं। छोटी सी मिसाल लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल कौसर आयत नंबर 2 में, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर और क़ुरबानी कीजिए। यहाँ पे वन्हर हा के साथ है, माना है क़ुरबानी। और अगर हम इसको छोटी हा के साथ वन्हर पढ़ देते हैं, तजवीद की रियायत नहीं करते, तो वन्हर के माना होते हैं और डांटिए। नाउज़ बिल्लाह, माना कितना बदल जा रहा है। अगर कोई शख्स तजवीद को नहीं जानता है, वो ये आयत पढ़ता है फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर के बजाय वन्हर, तो माना क्या हो जाएगा? बिल्कुल माना उलट जाएगा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर और डांटिए। नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा तजवीद की अहमियत इसी से वाज़ेह होती है कि हम तजवीद का इल्म हर हाल में सीखें। तो आज हम शुरू करते हैं हुरूफ़ तहज्जी से। अलिफ बा ता सा। यहाँ पर ता जो है इसको बारीक पढ़ना है। सा को बिल्कुल नरम अदा करना है, यानी ज़बान की नोक, ये आगे वाला हिस्सा ज़बान का, और ऊपर के 2 दांत जिन्हें सनाया उलिया कहा जाता है, उनके किनारों के साथ इसको लगाना है। सा। अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सा, तो यही सा जो है बाज़ लोग सीन पढ़ जाते हैं। तो जब सा को सीन पढ़ दिया जाएगा तो माना बिल्कुल बदल जाएगा, जैसा कि पहले मैंने मिसाल दी है हा और हा की। जीम हा जो है ये हलक से, गले से अदा करनी है। खो दाल 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 भी सा की तरह अदा करना है, मखरज एक ही है दोनों का। रॉ को अदा करते वक्त जो है ज़बान को घुमाना है और इसे मोटा पढ़ना है, पुर करके पढ़ना है। रॉ ज़, इसको सख्ती के साथ पढ़ना है, ज़ा को सीटी की आवाज़ ताकि निकले। सीन सोद। अब ये 3 हर्फ जो ज़ा सीन सौद, इन तीनों को सख्ती के साथ पढ़ना है, सीटी की आवाज़ इसमें निकलनी चाहिए। बौद, बौद को जो है मोटा करके पुर पढ़ना है। तो वो आइन, आइन को गले से अदा करना है, हलक से। हमज़ा और आइन में फ़र्क हर हाल में करना है, नहीं तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अनअमता, अन में हमज़ा है और अम में आइन है, तो बाज़ लोग दोनों को हमज़ा के साथ पढ़ देते हैं, अनअमता। तो जो माना अनअमता के हैं वो अनअमता के नहीं हो सकते। आइन गैन, गैन को खा की तरह अदा करना है। फ क़ाफ़, क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ना है, 2 नुक्ते वाला जो क़ाफ़ है ये मोटा पढ़ा जाएगा। कैफ, क़ाफ़ और कैफ में यही फ़र्क है कि क़ाफ़ को मोटा पढ़ा जाएगा और कैफ को बारीक। लाम,
میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو بہرحال یہ حروف تہجی تھے جن کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب یہ حروف الگ الگ ہم صحیح کر لیں گے تو قرآن کریم پڑھتے وقت ہم سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر جو اہم چیز ہے حروف تہجی میں، بعض حروف ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ادائیگی میں ملتے جلتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ یعنی مخرج ان کا ایک ہی ہے لیکن صفت ان کی الگ ہے۔ ایک حرف جو ہے باریک پڑھا جائے گا، دوسرا موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ فرق بھی لازم ہے۔ جیسے مخرج کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کچھ حروف ایک جیسے ہیں، تا دال طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ ثا ذال وا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ ز سین صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اب فرق کرنا ہے، پہلے تین جو حرف ہم نے پڑھے تا دال طا، اس میں پہلے دو جو حرف ہیں تا اور دال، یہ دونوں باریک پڑھنے ہیں، اور طا اس کو پر کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ طا میں جو ہے منہ بھر کر کے اس کو ہم ادا کریں گے تاکہ یہ پر پڑھا جا سکے۔ اسی طریقے سے یعنی تا اور طا، ان دونوں میں فرق ضرور پیدا کرنا ہے تلفظ کے لحاظ سے، ادا کرنے کے لحاظ سے، ورنہ نستعین یہاں پہ جو ہے تا ہے، اگر ہم اس کو نستعین پر دیں گے ظاہر سی بات ہے معنی بدل جائیں گے، مفہوم غلط ہو جائے گا۔ لہذا تا کو تا پڑھنا ہے، طا کو طا پڑھنا ہے، ہر حرف کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرف کی صفت۔ ایک ہوتا ہے حرف کا مخرج جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے حرف کی صفت، یعنی صفت کے لحاظ سے اس حرف کو جو ہے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے یا پھر باریک پڑھنا ہے، یہ حرف کی صفت کہلاتی ہے۔ لہذا مخرج کے ساتھ ساتھ حرف کی صفت کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ثا ذال وا، پہلے دونوں حرف ثا اور ذال باریک پڑھے جائیں گے، وا موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ز سین صاد، اس میں ز اور سین کو سختی کے ساتھ باریک پڑھنا ہے، ز سین، اس کے مقابلے میں صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، جبکہ مخرج تینوں کا ایک ہے، لیکن صفت کے لحاظ سے پہلے دو باریک ہوں گے یعنی ز اور سین، اور بعد والا جو صاد ہے وہ پر ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ باریک ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اگر خیال نہیں کریں گے تو بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور کفر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے پہلے میں نے شروع میں مثال دے دی ہے اس کی، ثا اور سین پڑھتے وقت ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ثا کو سین نہ پڑھ دیا جائے اور سین کو ثا نہ پڑھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے جیسے سورۃ الفلق میں ہے نفاثاتی، یہاں پہ ثا پڑھنا ہے، زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں کی کناروں کے ساتھ لگانا ہے، نفاثاتی۔ کالکوثر، الکوثر ثا ہے۔ اب اگر ثا کو ہم صحیح ادا نہیں کریں گے تو نفاساتی ہو جائے گا، نفاساتی کے بجائے، اور کوثر کے بجائے کوثر ہو جائے گا، تو معنی بالکل بدل جائے گا۔ لہذا ثا اور سین میں فرق کرنا ہے، ثا کو ثا پڑھنا ہے، سین کو سین پڑھنا ہے۔ پھر ہے ذال اور زا،
ذال کو بالکل نرم پڑھنا ہے، ہلکا پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذال، اور زا کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب قرآن کریم میں کہیں ذال آئے تو اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اور زا جب آئے اس کو اس کے مخرج کے ساتھ سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز دیتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسے ذال کے لیے ہم مثال لیں گے، الذین، الذین، ذال، اس کو الذین پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، زا بن جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہے مثال، صراط الذین، ذال ہے یہاں پہ، زا نہیں ہے، صراط الذین، ذال۔ ایسے ہی ذالک، ذال ہے یہاں پہ بھی۔ سین اور صاد میں بھی فرق کرنا ہے۔ جیسے ہم بولیں مستقیم، مس میں سین ہے تو سین کو بالکل باریک پڑھنا ہے تاکہ دونوں ہونٹ جو ہے کھچ جائیں۔ مس، صاد میں ہونٹوں کو آگے کی طرف جو ہے اشارہ دینا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ صاد کو ادا کرتے وقت جو ہے اس کو صفت کے لحاظ سے پر پڑھنا ہے، جیسے صوم، صیام وغیرہ، نصر اللہ۔ اسی طریقے سے قاف اور کاف ہے۔ قاف اور کاف میں یہی فرق ہے کہ قاف کو جو نقطے والا قاف ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے قرآن، اور کاف کو باریک پڑھنا ہے، جیسے کتاب۔ تو یہ باریک جو فرق ہیں ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ اسی طریقے سے حمزہ ہے اور عین ہے، ان کو بھی الگ الگ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ تو اعوذ میں، اعوذ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، لہذا دونوں میں پڑھتے وقت تلفظ کا لحاظ رکھنا ہے۔ اعو، اعو، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان میں طا کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل میں قاف کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، اعو۔ قل اعوذ برب الناس، ناس اس میں سین ہے تو سین کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پہ واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، نہیں تو واو کی آواز جو ہے، ساؤنڈ جو ہے اس کی، وہ بالکل عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، عام طور پہ پڑھا جاتا ہے وسواس، جو سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ وسواس یعنی واو کا جو مخرج ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اگر واو کے مخرج کا لحاظ کر کے پڑھیں گے تو واو میں ہونٹ گول کیے جائیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، یہاں پہ خا کو برابر اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ الذی یوسوس، الذی میں ذال ہے،
لہٰذا ذال کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کو الذی نہیں پڑھنا ہے کہ زا بن جائے، وہ غلط ہو جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس، اس میں سین ہے، سین کو برابر ادا کرنا ہے، اس کے بعد صاد ہے فی صدو، تو صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔